Assalamu alaikum students, my name is Faza Sana and I am here for teaching history for class 7. जैसा कि आपको previous lectures में याद है कि हम chapter number 1 मुग़ल empire the foundation के साथ जो है वो continuity में है और उसी को आज भी हम continue करेंगे। डिटेल में जो बेटा हमने पढ़ा है अभी तक इसके अंदर वो हमने स्टार्टिंग पढ़ी मुग़ल एम्पायर से रिलेटेड। उसके अंदर हमने देखा ज़हीरुद्दीन बाबर जो सब कॉन्टिनेंट में आए, उनका दौर एक बहुत शानदार एक जुर्रतमंदाना एरा उन्होंने गुजारा। उसके बाद उन्हीं के बेटे को हम आगे लेकर चल रहे थे। डिटेल में हम पढ़ रहे थे नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं को। लास्ट जो लेक्चर था बेसिकली हमारा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं पे था, इफ़ यू रिमेंबर। सो बस हम उसको लेकर चल रहे हैं और वहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से बाबर अपने वालिद की डेथ के बाद हुमायूं ने किस तरह से तमाम इंतज़ामी मामलात को संभाला और उसमें उसको बहुत से मसाइल भी देखने में आए क्योंकि बाबर की पर्सनालिटी और हुमायूं की पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। कुछ उसको बीच में प्रॉब्लम्स आई। हमने देखा कि उसके भाई ने भी उसके साथ एक तरह से गद्दारी करने की कोशिश की। फिर शेर शाह सूरी उसका बहुत बड़ा राइवल रहा और बहुत मुख्तलिफ मकामात के ऊपर उसको उससे शिकस्त का सामना करना पड़ा। जो लास्ट हम लोगों ने देखा था वो हमने पढ़ा था जो कि फेल्ड अटैम्प्ट टू रिवाइव हुमायूं एज किंग। पेज नंबर 16 पे आपका ये टॉपिक चल रहा था और हमने इसके अंदर देखा कि किस तरह से हुमायूं जब शेर शाह सूरी से बचकर जैसे तैसे करके अपने कैपिटल आगरा वापस आता है तो आगे से उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसको आर्मी इकट्ठी करने के लिए, अपने सोल्जर्स इकट्ठे करने के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। बहुत कोशिश जदोजहद के बाद वो जैसे तैसे करके 40,000 सोल्जर्स को इकट्ठा तो कर लेता है, लेकिन वो सोल्जर्स बेसिकली टोटली अभी इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। वो उनको अभी प्रैक्टिस भी नहीं होती, कोई एक जंग का भी उन्होंने सामना नहीं किया होता। तो वहाँ पर बहुत से मसाइल हैं जो एक एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से, एक किंग की हैसियत से हुमायूं के सामने खड़े हैं। फिर उसके रिलेटिव्स भी उसको उस लेवल पे सपोर्ट नहीं करते। अब जब वो इस तरह की फ़ौज को लेकर शेर शाह सूरी के सामने जो है वो जंग के लिए जाता है तो कुछ उसकी शेर शाह सूरी की स्ट्रेटजी भी हमने देखी थी कि उसने ऊंचा मुकाम था वहाँ पर अपना जो है वो बेसिकली खैमा लगा लिया, टेंटिंग कर ली, अपनी फ़ौज को उसने वहाँ पर रखा। जबकि हुमायूं की फ़ौज के लिए फिर जो नीचे का इलाका था यानी थोड़ा सा मैदानी इलाका वो बचा जो कि बारिश आने की वजह से वहाँ पर उसके सारे खैमे पानी से भर गए और उसी दौरान में एक हलचल मची और बग़ैर लड़े ही हुमायूं ये जंग हार गया। यहाँ पर हुआ कि एग्ज़ाइल ऑफ हुमायूं जो बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है जिसको हम लेकर चल रहे हैं, दैट इज़ एग्ज़ाइल ऑफ हुमायूं। एग्ज़ाइल ऑफ हुमायूं ये बेसिकली पेज नंबर 17 पे है। हम आज इसको ये अब लेके जा रहे हैं। पीछे का मैंने आपके साथ लिंक किया ताकि आपको थोड़ी सी स्टोरी ज़रा याद आ जाए। आफ्टर हिज डिफीट एट कनूज हुमायूं फेस मैनी हार्डशिप्स इन रीचिंग आगरा। कनूज में शेर शाह सूरी से शिकस्त खाने के बाद जो आपका हुमायूं है उसको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा वापस अपने कैपिटल आगरा आने के लिए। शेर शाह सूरी मुसलसल उसका पीछा कर रहा था। हुमायूं टर्न टूवर्ड दिल्ली टू एस्केप अरेस्ट। हुमायूं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली का रुख कर लिया। सून आफ्टर हुमायूंस डिपार्चर शेर शाह कैप्चर्ड आगरा। अब लाजमी बात है आप कैपिटल से दूर हो गए, आप दिल्ली की तरफ चले गए। आगरा में शेर शाह सूरी ने इस बात का फ़ायदा उठाया और आपका कैपिटल यानी आगरा भी अपने कब्ज़े में कर लिया। अब यहाँ थोड़े से जो है ना वो मज़ीद मसाइल जो हैं वो पैदा होने लग गए। सून आफ्टर द स्टे इन दिल्ली कुड बी डेंजरस फॉर हुमायूं। अब हुमायूं को अंदाज़ा हुआ कि नहीं मेरा तो जो है कैपिटल भी मेरे हाथ से चला गया, इट मीन्स कि अब हुकूमत तकरीबन उसके हाथ से निकल गई। तो दिल्ली में भी उसका रहना अब ख़तरे से खाली नहीं था क्योंकि आगरा में आने के बाद शेर शाह सूरी ईज़ीली उसको दिल्ली में से भी गिरफ्तार कर सकता था।
لہٰذا اس نے مزید کیا کیا، He considered it best to take the direction of لاہور. اس نے سوچا کہ لاہور کی طرف رخ کیا جائے، شاید میرا بچاؤ ہو جائے. Now دہلی also fell to شیر شاہ. اس کے بعد وہی بات ہوئی کہ شیر شاہ دہلی تک بھی پہنچ گیا. اگر وہاں سے ہمایوں نہ نکلتا تو شیر شاہ ایزیلی اس کو کیپچر کر لیتا. ہمایوں went from لاہور to Sindh and then turned toward قندھار. مسلسل وہ بھاگتا رہا اور لاہور سے سندھ دین قندھار چلا گیا. In those days his brother مرزا عسکری was governor of قندھار. اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے کہ قندھار میں بیسیکلی جو گورنر تھا وہ کون تھا؟ اس کا اپنا بھائی مرزا عسکری. لیکن اس نے بھی اس کی کوئی مدد نہیں کی. وہ کہتے ہیں تخت جو ہوتا ہے نا، یہ بیٹا بڑی جو ہے ایک پہنچی ہوئی آپ کی چیز ہے جس کے اندر آپ بھول جاتے ہیں کہ کون بھائی ہے، کون باپ ہے، کون رشتہ دار ہے. بس ایک طاقت کی جنگ ہے جس کے اندر جو جیت گیا وہی آخرکار بادشاہ ہے. یہاں پر وہی سامنے چیز آ رہی ہے کہ خون بھی سفید ہو گیا. وہ بھائی جن کے لیے اس نے اپنی کنگڈم کو ڈیوائیڈ کر دیا تھا ہمایوں نے اپنے والد کے کہنے کے اوپر کہ میں بھائیوں کا خیال رکھوں گا، وہی بھائی اب مختلف مقامات پر اس کے خلاف کھڑے نظر آ رہے ہیں. پہلے ہندل تھا، یاد آ رہا ہے آپ کو، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا جو لاسٹ لیکچر تھا، اور اب اس کا دوسرا بھائی مرزا عسکری. He gave him no help, rather tried to arrest him. اس نے اس کی مدد تو کیا کرنی تھی بلکہ اس نے کوشش کی کہ وہ اس کو گرفتار کر لے. اب یہاں پر تھوڑا سا دیکھیں ذرا کتنا وہ چیز ہے کہ شیر شاہ سوری سے اپنے گٹھ جوڑ کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی الائنسز کو شو کرنے کے لیے بھائی کو گرفتار کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے. ہمایوں saved his life by fleeing to ایران. لیکن جیسے تیسے کر کے ہمایوں نے اپنی زندگی بچائی اور ایران کی طرف روانگی اختیار کر لی. اس وقت ایران جو ہے وہ ایک بڑا اسٹرانگ کنگڈم کنسیڈر کیا جاتا تھا، بہت ہی مضبوط سلطنت تھی اس کی. مغلز had better relations with the ruler of ایران. اور مغلوں کا جو ایران کے ساتھ تعلق تھا وہ بہت اچھا چل رہا تھا شروع سے ہی. ایون بابر، ہمایوں کے جو فادر تھے، انہوں نے بھی جب کابل کے اوپر اپنا حملہ کرنا تھا، ایکسپیڈیشن کرنا تھا، اس کے اندر بھی شاہ ایران نے ان کی بہت زیادہ مدد کی تھی. لہٰذا اچھے تعلقات کی وجہ سے شاہ ایران نے ہمایوں کو بہت خوش دلی کے ساتھ ویلکم کیا. When Shah heard about hardships of Humayun, he ordered the governor of سوستان to give him a cordial welcome. جیسے ہی شاہ ایران کو پتہ چلا ہمایوں کے بارے میں، اس نے فوراً سوستان کے گورنر کو کہا کہ آپ ہمایوں کا خوش دلی سے خوش آمدید کریں، اس کو ایک مہمان کی حیثیت سے ٹیکل کریں، اور پھر اس کی روانگی اختیار کروائی گئی کیپٹل کی طرف، یعنی شاہ ایران سے ملاقات کی طرف. Even he instructed his provincial governors that Humayun should be paid due to respects during his journey. انہوں نے کہا کہ جب تک ہمایوں کیپٹل نہیں پہنچ جاتا، پورے سفر کے دوران اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے ایک خاص مہمان کی حیثیت سے عزت بخشی جائے. The Shah kept sending him letter during his journey. اور پورے سفر کے دوران شاہ وقتاً فوقتاً اس کو لیٹرز بھیجتا رہا، اس کو ویلکم کرتا رہا. ایک خاص جو ہے اس کو خوش آمدید کرنے کا جو انداز تھا وہ شاہ ایران نے اپنایا، اور بہت ہی خاص ایک شخصیت کے طور کے اوپر ہمایوں کو ڈیل کیا گیا. On reaching the capital, Humayun was given a warm reception and honored as a state guest. اور جب ہمایوں کیپٹل پہنچ گیا تو اس کو ایک بہت ہی شاندار قسم کا ریسیپشن دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو سلطنت کے مہمان خصوصی کی حیثیت سے بہت سی عزت بخشی گئی. یہاں پہ ایگزائل آف ہمایوں اب ختم ہوتا ہے. اس کے بعد آ گیا ریٹرن آف ہمایوں. ایسا بہت کم ہوا ہے، اگر ہم سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں دیکھیں تو کوئی بادشاہ جس نے اپنا سب گوا دیا ہو اس نے وہ سب حاصل بھی کر لیا ہو. یہ ایک بہت ہی انہونی سی چیز تھی جو بیسیکلی ہمایوں کے ساتھ تھی. اور یہاں ریٹرن آف ہمایوں کا مطلب یہی ہے کہ ہمایوں واپس اپنی بادشاہت کی طرف آیا. کیسے آیا اب وہ دیکھتے ہیں. It is rare in the history of the subcontinent that the king could get back his kingdom after losing it.
بہت کم ہوا ایسا سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں کہ ایک بادشاہ جس نے اپنی تمام سلطنت گوا دی ہو تو وہ دوبارہ سے اپنی وہ تمام سلطنت حاصل کر لے اور باعزت انداز میں. یہ بہت ریئر بات ہے. ہمایوں kept away from India for 15 years. جب ایگزائل کیا اس نے، ہمایوں کا ایگزائل ہوا تو تقریباً 15 سال تک ہمایوں انڈیا سے باہر رہا، سب کانٹیننٹ سے باہر رہا. اور اس پیریڈ میں انڈیا جو ہے وہ بیسیکلی پورے کا پورا سب کانٹیننٹ جو ہے وہ ایک ہی بادشاہ کے انڈر آ گیا، شیر شاہ سوری. ٹھیک ہے جی. اور اس کے جو آگے سکسیسرز آتے رہے جیسے کہ اسلام شاہ سوری. جب شیر شاہ سوری کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد اسلام شاہ سوری نے اس کی تمام سلطنت کو سنبھال لیا. He was a good administrator but a very cruel person. اسلام شاہ سوری ایک بہت اچھا حاکم تھا لیکن بہت ہی ظالم شخص تھا، اور اس کے اسی ظلم کی وجہ سے جو اس کے لائل فرینڈز تھے وہ بھی اس سے بغاوت کرنے کے لیے تیار تھے. Provinces start raising their voice for independence. یہاں تک کہ صوبوں نے بھی اس کے خلاف اپنی آوازیں اٹھانا شروع کر دیں کہ ہمیں اس بادشاہ کے انڈر نہیں رہنا. At Islam Shah's death, country was engulfed in anarchy. اور جیسے اسلام شاہ کی ڈیتھ ہوئی تو اب جو ملک ہے وہ تھوڑا سا انارکی کی طرف چل گیا، یعنی کہ اب نفسا نفسی کا دور تھا. سارے صوبوں نے اپنے اپنے طور کے اوپر اپنے گورنرز کو ہی اپنا حاکم بنانا شروع کر دیا. This situation was favorable to ہمایوں. اب یہاں پہ جب ایک ہلچل سی مچ گئی ہو سلطنت میں تو دوسرے بادشاہ کے لیے تھوڑا سا آسانی ہو جاتی ہے اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے میں. اس صورتحال کا، اس سچویشن کا فائدہ ہمایوں نے اٹھایا. In 1554 AD he captured Peshawar and after strengthening his position there he advanced towards لاہور. واپس آیا جی ہمایوں، پشاور آیا، سب کانٹیننٹ میں داخل ہوا، وہاں پر اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کیا، مضبوط کیا اور اس کے بعد لاہور کی طرف آ گیا. ہمایوں کیپچرڈ لاہور in 1555 AD and then took دہلی. بہت آرام سے اس نے پشاور سے لاہور پر اپنا پورا حکومت قائم کی اور ساتھ ہی پھر اس نے دہلی کی طرف روانگی اختیار کی اور اس کو بھی حاصل کر لیا. اب وہ ساری سلطنت جو پہلے وہ گوا چکا تھا اب واپس اس کے پاس آ رہی ہیں. یہ ایک واقعی میں اس کے لیے نعمت ہے. Thus ہمایوں regained his lost kingdom. اور اسی طرح ایک کے بعد ایک تمام سلطنت حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو دوبارہ سے ایک بادشاہ کی حیثیت سے دنیا میں سامنے لے آیا. یہاں پہ بات ختم ہوتی ہے اس کی اور پھر آ جاتی ہے ڈیتھ آف ہمایوں. ہمایوں کی ڈیتھ بھی ایک ٹریجڈی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ 1556 میں ہمایوں اپنی لائبریری میں اسٹڈی کر رہا تھا اولڈ فورٹ دہلی جو آپ کا ہے بیسیکلی وہاں پر، کہ اس نے مغرب کی اذان سنی اور وہاں سے نیچے اتر رہا تھا اپنی اس لائبریری سے. He was descending from stairs. جب وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا تو اس کو پاؤں سلپ ہوا اور وہ گر گیا جس سے اس کو چوٹ آئی اور بہت زیادہ گہری چوٹ آنے کی وجہ سے وہ چوٹ ٹھیک نہ ہوئی، اپنے زخموں کی وہ تاب نہ لا سکا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہاں پر ہمایوں کا دور ختم ہوا. اس کے بعد آپ کا ٹاپک شروع ہوتا ہے دیٹ از اباؤٹ دا شیر شاہ سوری. اب ہم نے پورا ڈیٹیل میں پڑھا ہے کہ شیر شاہ سوری کی لائف بیسیکلی ابھی فی الحال ایز اے کنگ کیا رہی، کس طرح سے ہمایوں کے لیے اس نے ڈیفرنٹ مقامات کے اوپر ہرڈلز کریٹ کیے. دیکھیں ذرا بیسیکلی کہ شیر شاہ سوری اور اس کی ڈائنیسٹی کا کیا تھا لنک اور اس کی کیا بیک گراؤنڈ تھی، وہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. ارلی لائف پر آتے ہیں تو شیر شاہ سوری کا جو اصل نام تھا بیٹا وہ تھا فرید خان. یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی ہے، MCQs بھی ہے. He was born in 1486 AD. His father Hasan Khan Suri joined the army of Jaunpur's Raja and progressed to the rank of general. ان کے جو فادر تھے حسن خان، انہوں نے جونپور راجہ کی آرمی کو جوائن کیا تھا اور اس کے بعد ایز اے سولجر جوائن کیا تھا اور بعد میں ان کی پروموشن ہو گئی اور بعد میں وہ اسی فوج کے جرنل بھی بن گئے. حسن خان سوری چوز ساسرم ایز ہز پرماننٹ ریزیڈنس اور ان کے والد نے ساسرم کو بیسیکلی اپنا آبائی گھر، اپنا آبائی علاقہ جو ہے وہ پرماننٹلی بنا لیا.
شیر شاہ اسپینڈ ہز چائلڈہڈ ایئرز ان ساسرم. یہ آپ کا MCQs بھی ہے, شارٹ کوسچن بھی ہے کہ ساسرم میں شیر شاہ نے اپنے ابتدائی دن گزارے, اپنا بچپن گزارا. ہی واز فونڈ آف ہنٹنگ اینڈ ٹریول فرام آ ویری ینگ ایج. بہت چھوٹی عمر میں ہی اس کو شکار کا اور سفر کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا. He became very hardy and industrious. Hardy means بہادر, industrious means محنتی. بہت زیادہ ہی بہادر اور محنتی شخص تھا. He moved from Sasram to Jaunpur and took a residence with the governor of the province. ساسرم سے جب وہ نکلے تو جونپور آ کر انہوں نے اپنی رہائش اختیار کی اور وہاں پر جو ہے گورنر آف پروونس یعنی جو جونپور کے گورنر تھے ان کے ساتھ انہوں نے رہائش اختیار کی. The governor had good relation with Sher Shah's father. At that time, Jaunpur was a center of intellectual activities. اب والد نے جان کے ان کو وہاں پہ بھیجا تھا تاکہ کیونکہ اس دور کے اندر جو بیسیکلی جونپور تھا یہ دانشورانہ جو صلاحیتیں تھیں, وہاں کی ایکٹیویٹیز تھیں, ان کے اندر ایک مرکز سمجھا جاتا تھا. بہت ہی اہم جگہ تھی جہاں پر آپ ادبی علم بھی حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جنگ سے متعلق بھی تمام امور کے فن وہاں پہ سیکھتے ہیں. تو یہاں پر بیسیکلی شیر شاہ سوری کے جو فادر تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ بہت اچھی تربیت حاصل کر سکیں. which helped شیر شاہ to polish and enhance his capacities. اور یہاں پر آنے کے بعد شیر شاہ سوری کو بہت مدد ملی اپنے آپ کو مزید اپنی شخصیت کو پالش کرنے میں, کیونکہ دیکھیں کچھ قابلیت تو ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کو مزید اس کے اندر نکھار لے کر آتے ہیں. جیسے ایک رائٹنگ آپ کی اچھی ہے لیکن آپ ود پریکٹس اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو مزید پھر کیلیگرافی کی طرف لے جاتے ہیں. تو ایک اچھی وہ جو آپ کی خوش خطی تھی اب وہ ایک بہت اچھی خطاطی کے اندر تبدیل ہو گئی ہے. ایسے ہی یعنی کہ آپ کی ایک بیسٹ رائٹنگ جو تھی, ایک گڈ رائٹنگ جو تھی, وہ اب آپ کی کیلیگرافی بن گئی ہے. تو یہاں پہ بھی بیسیکلی وہی تھا کہ شیر شاہ کے اندر جو خصوصیات شامل تھیں, جیسے کہ ہم نے کہا کہ وہ بہادر بھی تھا, وہ محنتی بھی تھا. تو یہاں پر ان انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز میں آنے کے بعد, بہت سے وہاں پہ انٹلیکچوئل لیڈرز کے ساتھ ملنے کے بعد شیر شاہ نے اپنی ان کیپیسٹیز کو مزید نکھارا. شیر شاہ had great ambitions and also possessed the potential to achieve them. شیر شاہ کے ویسے بھی بہت زیادہ ہی عظیم قسم کے وہ ایمبیشیس انسان تھا اور بہت زیادہ طاقت رکھتا تھا کہ وہ اپنے تمام ان ٹارگٹس کو جو اس نے اچیو کرنے کے بارے میں سوچ رکھا ہے ان کو وہ حاصل کر لے. ریالٹی کے اندر وہ ایک پریکٹیکل انسان تھا اور اپنی تمام سوچ کو, اپنے آپ کو اوپر لانے میں اس نے اپنی تمام کیپیسٹیز کو پراپر وے میں یوٹیلائز بھی کیا. شیر شاہ سوری کمنگ ٹو پاور. شیر شاہ کس طریقے سے جو ہے وہ پاور میں آیا. آفٹر دا بینشمنٹ آف ہمایوں, شیر شاہ واز دا سول رولر آف بنگال, بہار, جونپور, دہلی اینڈ آگرہ. ابھی ہم نے پڑھا کہ ایگزائل آف ہمایوں, جب ہمایوں 15 سال تک کے لیے سب کانٹیننٹ سے جلا وطن کر دیا گیا, بینشمنٹ, جلا وطنی, ملک سے نکال دینا, بھگا دینا. تو اس وقت شیر شاہ سوری ہی تھا جو بیسیکلی اکیلا ایک حکمران تھا پورے سب کانٹیننٹ کا. بنگال, بہار, جونپور, دہلی, آگرہ, ہر جگہ کے اوپر بیسیکلی شیر شاہ سوری چھایا ہوا تھا. But he was feeling the need for the more conquest to make his kingdom safe and free of dangers. First of all, he conquered the Punjab, which was then under the rule of Humayun's brother. لیکن بادشاہ اپنے آپ کو مضبوط تب سمجھتا ہے جب آس پاس کی سلطنت بھی اس کے ساتھ مل جائیں. تو وہاں پر وہ کوشش میں تھا کہ پوری کی پوری اپنی کنگڈم کو مزید مضبوط کرنے کے لیے, خطرات سے بچانے کے لیے آس پاس کے علاقوں کو بھی وہ اپنے ساتھ ملا لے. تو سب سے پہلے اس نے پنجاب پر جو ہے وہ اپنا قبضہ جمانے کے لیے اس کی طرف جو ہے رخ کیا, اور اس وقت وہاں پر ہمایوں کے بھائی تھے جن کی حکمرانی تھی. گھاکر were militant across جہلم and then had sympathies for Mughals. گھاکر جو ہیں وہاں پر جہلم کی طرف انہوں نے کوشش کی بھاگنے کی, اپنی جان بچانے کی, لیکن وہاں پر ان کو مغلز کی سمپتھیز حاصل تھیں. ٹھیک ہے. شیر شاہ built a great fort on the bank of river جہلم to control the گھکرز. شیر شاہ نے کیا کیا کہ جہلم کے اوپر ہی جو ہے ایک بہت بڑا قلعہ بنا دیا تاکہ وہ گھکرز کو روک سکے. قلعہ بنا دینا یعنی کہ باؤنڈری کریٹ کر دینا جس سے آپ کے جو باہر کے لوگ ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں, آپ نے قلعہ بندی کر دی ہوتی ہے, وال کریٹ کر دی ہوتی ہے.
He garrisoned the fort with 50,000 soldiers, اور اس نے پورے کے پورے قلعے کو 50,000 soldiers کے ساتھ جو وہاں پر ان کو اپوائنٹ کر دیا. یہ مینز اگر یہ ایک قلعہ ہے تو پورے قلعے کی جو رکھوالی تھی وہ تقریباً 50,000 soldiers کر رہے تھے. In 1541 to 42 AD, after capturing Bengal and Malwa, Sher Shah won many battles in Rajputana. اب گھکرس کے ساتھ تو آپ نے روک لیا کیونکہ ان کو مغلز کی سمپتیز بھی حاصل تھیں اور وہ کہیں آپ پر حملہ آور نہ ہو جائے تو ان کو آپ نے ذرا کنٹرول کر لیا. 1541-42 AD میں بنگال اور مالوا کے اوپر آپ نے اپنا قبضہ جمایا. شیر شاہ اسی طرح راجپوتانہ میں بھی بہت سی جنگیں جیت گیا. There the Raja of Marwar was conquering neighboring states through his expansionist strategy. راجا آف مارور جو تھا وہ بھی جو ہے بڑی ہی اسٹریٹجی کے ساتھ ایکسپیرینسڈ بات جو ہے وہ راجا تھا اور وہ آس پاس کے ہمسایہ جو علاقے تھے اسٹیٹس تھیں ان کے اوپر اپنا قبضہ جمائے جا رہا تھا. شیر شاہ felt that growing influence of this Raja could be dangerous any time. شیر شاہ کو محسوس ہوا کہ یہ جو راجا آس پاس کے علاقوں پہ جلدی جلدی اپنے قبضے کر رہا ہے, یہ جو اس کا انفلوئنس قائم ہو رہا ہے, اس کا جو ایک تاثر سب کانٹیننٹ کے اندر کریٹ ہو رہا ہے, یہ اس کے لیے خطرہ ہے, شیر شاہ سوری کے لیے خطرہ ہے. یہاں پر اب وہ تھوڑا سا گھبرایا. شیر شاہ انکاؤنٹرڈ دا راجاز آرمی نیئر اجمیر. بس جی پھر اس نے کیا کیا کہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. جنگ ہو گئی اجمیر کے مقام کے اوپر. راجا اور اس کی شیر شاہ سوری کی آرمی آمنے سامنے آ گئی. At one point in this battle his defeat was almost certain. ایک مقام ایسا بھی آیا اس جنگ میں کہ شیر شاہ کو لگا کہ بس وہ یہ جنگ ہار جائے گا, یہ جنگ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی. But using his military experience and sobriety, he took control of the situation and vanquished the Rajputs. لیکن پھر وہی ایک بہت ایکسپیرینسڈ بادشاہ گزرا ہے, اس کو مختلف جنگوں کا ایکسپیرینس رہا ہے, تو وہاں پر اس نے اپنے اسی ایکسپیرینس کو, اپنی اسی دانشوری کو یوز کرتے ہوئے پوری کی پوری سچویشن کو بڑی ہی ذہانت مندی کے ساتھ سنبھالا اور راجپوتس کو بھگا دیا. After that he conquered nearby areas and returned to his capital. آس پاس کے علاقوں پر بھی فتح حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے کیپٹل روانہ ہو گیا. Conquest of Kalanjar and death of شیر شاہ. پھر کلنجار کو فتح کیا گیا اور ڈیتھ آف شیر شاہ ہم اس میں پڑھیں گے اب جو ٹاپک ہے ہمارا. In 1545 AD, شیر شاہ struck against the fort of Kalanjar with full force. Fireballs were being hurled on the rampart. A cannonball after hitting the wall fell into the repository of gunpowder, causing a great explosion. 1545 AD میں شیر شاہ ایک کلنجار کے قلعے کے اندر سٹک ہو گیا, پھنس گیا. وہاں پر جو ہیں باہر سے جو فوج تھی وہ اس کے اوپر فائر بالز پھینک رہی تھی, مینز گولہ باری ہو رہی تھی. اسی دوران میں گولہ باری کے دوران میں گولہ جو ہے وہ ایک اس گوداؤن میں چلا گیا, گودام میں گر گیا جہاں پہ گن پاؤڈر ہوتا تھا. گن پاؤڈر آپ کو پتہ ہوگا کہ جو آپ کی بلٹس ہوتی ہیں ان کے اندر ایک بارود ہوتا ہے جس کو ہم گن پاؤڈر کہتے ہیں, جس سے فائر جب کرتے ہیں تو وہ آگ سی ایک شعلہ سا نکلتا ہے, وہ بیسیکلی اس گن پاؤڈر کی وجہ سے نکلتا ہے. اور وہ جو کیننز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز بھری ہوئی ہوتی ہے, بارود بھرا ہوتا ہے جس سے ایک دھماکہ سا ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوا کہ ایک بال جو ہے وہ بیسیکلی اس گوداؤن میں چلا گیا, ریپوزیٹری میں چلا گیا جہاں پہ اس وقت گن پاؤڈر سٹور کیا گیا ہوا تھا, رکھا گیا ہوا تھا. شیر شاہ واز بیڈلی برنڈ بائی دس, اور کیا ہوا کہ گولہ گرنے سے اس گن پاؤڈر میں آگ لگ گئی جس سے آگ پھیل گئی اور وہ انکنٹرولیبل ہو گئی اور شیر شاہ سوری برے طریقے سے اس کے اندر جل گیا. بٹ ہی کیپٹ انکریجنگ ہز سولجرز, لیکن پھر بھی وہ اپنے سولجرز کو انکریج کرتا رہا کہ وہ فورٹ کو جو ہے اس کے اوپر اٹیک نہ ہونے دیں اور اس کو سیو رکھیں. بائی دا ایوننگ فورٹ واز کنکرڈ, لیکن شام تک فورٹ کو, قلعے کو فتح کر لیا گیا. آفٹر ہیئرنگ دس گڈ نیوز ہی اسمائلڈ ویگولی اینڈ بریتھ ہز لاسٹ. جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے سولجرز نے قلعہ فتح کر لیا ہے تو یہ اس کے لیے خوشخبری تھی, اور یہی خوشخبری اس نے سنی اور خوشی سے مسکرایا اور اپنی آخری سانس لی. His dead body was brought to Sasram where it was laid in a tomb. شیر شاہ had himself built this tomb.
اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ساسرم لائی گئی اور وہاں پر اس کے مقبرہ بنایا گیا، اور یہ مقبرہ بھی شیر شاہ نے ہی بلڈ کیا ہوا تھا، وہیں پر اس کی اس باڈی کو دفنا دیا گیا۔ یہاں پہ ہو گیا اب شیر شاہ's ایڈمنسٹریٹو ریفارمز۔ تھوڑا سا ہم بیٹا وہ چیزیں پڑھیں گے جو کہ شیر شاہ سوری کے لیے کامیابی کا ذریعہ تھے، کیا ریفارمز، تبدیلیاں وہ لے کر آیا انتظامیہ میں، جس سے اس نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ دیر کے لیے کنسولیڈیٹ رکھا، مضبوط رکھا۔ وہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جس کو ہم دیکھیں گے۔ Sher Shah was the first ruler of India who laid down an administrative structure for the welfare of the common people. He tried to build a magnificent welfare state. During his 5-year rule, despite his military involvement, he was able to enforce his reforms successfully. اب وہ کہتے ہیں کہ شیر شاہ سوری جو ہے یہ پہلا رولر تھا برِ صغیر کے اندر جس نے ایک پراپر انتظامیہ کریٹ کی تھی، لوگوں کے لیے ایک پورا سٹرکچر کریٹ کیا تھا، حکومتی انتظامات کو سنبھالنے کا ایک ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر بنایا تھا جس کے تحت وہ لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا تھا۔ اس نے ایک بہت ہی خوبصورت میگنیفیسنٹ اسٹیٹ، ویلفیئر اسٹیٹ قائم کرنے کی، فلاحی مملکت قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس کے اندر وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہا۔ ڈیورنگ ہز 5-year رول، جو اس کا 5 سال کا دور حکومت رہا، بجائے کہ وہ زیادہ تر ملٹری انوالومنٹس کے اندر ہی صرف اپنے آپ کو رکھے کہ جی صرف جی جا کے جنگ کرنی ہے، علاقے فتح کرنے ہیں، یہ سب بھی اس نے کیا، لیکن ڈسپائٹ فرام آل دیز تھنگس اس نے کوشش کی کہ وہ ان ریفارمز کو، ان تبدیلیوں کو بھی کامیابی کے ساتھ لے کر چلے، اس کی حکومت میں اس کی عوام فلاحی مملکت کے اندر اپنی زندگی گزارے، ایک پرسکون ماحول میں زندگی گزارے۔ He was the first ruler who fully understood that a government should have a popular base and without this political and economical stability is impossible. وہ یہ ایک اہم بادشاہ تھا جو یہ جانتا تھا کہ کسی بھی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو سٹینڈ رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ایک پاپولر بیس قائم کریں، یعنی کہ پہلے تو اپنی اچھی پہچان بنائیں، ٹھیک ہے جی، اپنی فاؤنڈیشن جو ہے اس کو مضبوط کریں۔ اگر آپ کا تعلق آپ کی عوام سے بہتر نہیں ہوگا تو آپ بھی کبھی سٹینڈ نہیں کر سکیں گے، وہ آپ کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ تو یہاں پر اس نے اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر غور و فکر کیا ہوا تھا، اور کوشش بھی اس کی کامیاب تھی کافی حد تک۔ پولیٹیکل اکنامیکل اسٹیبلٹی از امپاسبل، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی لوگوں کے اندر انوالومنٹ ہی آپ کی صحیح نہیں ہے، آپ ان کے اندر ہی فیمس نہیں ہیں، تو پھر آپ پولیٹیکلی اور اکنامیکلی دونوں طرح سے اپنے آپ کو سٹیبل نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایک بادشاہ کا فیلئر ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں، معاشی معاملات میں اور سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر بیلنس نہیں کریٹ کر سکا۔ یہاں پر بیسیکلی شیر شاہ سوری بہت زیادہ جو ہے وہ ویجیلنٹ رہا کہ اس نے ان تمام چیزوں کو لیول پہ لے کر چلنا ہے، ان کے اندر کہیں بھی جو ہے وہ اوپر نیچے کی بات نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اس سے پھر آپ کی حکومت کے اندر، سلطنت کے اندر مسائل کریٹ ہوتے ہیں۔ مزید اس نے کیا اس طرح کی ایکٹیویٹیز اختیار کیں، کیا اس نے اپنا ایک پورے کا پورا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر بنایا، وہ ان ڈیٹیل ہے، پوائنٹس کی فارم کے اندر ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ نیکسٹ لیکچر ہمارا انشاءاللہ جو ہے وہ اسی بارے میں ہوگا کہ شیر شاہ سوری نے کس طرح کے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کیے جس سے اس نے اپنے آپ کو اپنی سلطنت میں منوایا، اور ایک بہت ہی جو ہے وہ سموتھ قسم کی حکومت کو وہ لے کر چلا، ڈسپائٹ آف آل دا بیٹلز، لیکن پھر بھی ایک بہت ہی سموتھ قسم کی اس کی دور حکومت گزری ہے۔ تو وہ کیا ہے وہ ان ڈیٹیل ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ تب تک بیٹا آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ہاؤ شیر شاہ سوری گاٹ دا تھرون اینڈ اسٹرینتھنڈ، یہ آپ کا کوسچن نمبر 4 ہے، اس کو آپ لے کے چلیے۔ شارٹ کوسچن بہت سے آج ہم نے کور کیے ہیں، ان کو بھی آپ نے لرن کرنا ہے۔ لرن کیجئے چیزوں کو سمجھ کے، بار بار اس کو دیکھیے، لیکچر کو سنیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری کوشش چاہیے کہ بہت سے مشکل لفظ جو ہیں وہ بیچ میں کور ہو جائیں، ان کے میننگز بھی میں آپ کو سمجھاتی جاؤں تاکہ جب آپ لرن کریں تو آپ کو زیادہ پرابلم نہ آئے۔ یہاں پہ آج کا بیٹا لیکچر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔